33 साल की सर्विस में अगर ट्यूशन पर लोगों को तफजात होते तो ज़रूर मेरे से भी शेयर कर। उस्ताद ने बच्चों को कहा कि जिसके बाप की जेब में पैसे नहीं वो सेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर एक महीना उस्ताद ट्यूशन वर्क में डिले कर दें तो वालदैन के फ़ोन भी आते हैं, मुश्किलात जो है ना आती रहती हैं, तो घबराना नहीं। मैंने एक दोस्त से पूछा, यार टीचर किस तरह लगते हैं? इन दो शख्सियात ने मुझे कहा कि असगर यार आप बहुत ही गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप तालीम को जारी रखें और पढ़ें, हम आपके साथ तावन करेंगे। मैंने ये गुआरा नहीं किया कि मैं किसी से तावन लेकर ये सिलसिला जारी रखूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद मीर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद था जलालपुर जट्टा की इल्मी और अदबी, सियासी और समाजी माहिर तालीम और माहिर कानूनदान शख्सियत मास्टर मोहम्मद एडवोकेट असगर खोखर साहब, जिन्होंने गालिबन 33 साल का अरसा गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2 में तालीम और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो तालीम के मैदान में इनकी खिदमात कैसी हैं और इन्होंने तालीम बच्चों की तरबियत को कैसे लेकर चले, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का बड़ा करम है। हम तालीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो तालीम है वो किसी भी इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरत रखती है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है, और तालीम के बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, और वो उस वक़्त ही मुकम्मल होती है इंसान की ज़िंदगी जब तालीम हासिल की जाती है, क्योंकि तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है। आपकी 33 साल की सर्विस, 5 सितंबर 2020 को आप रिटायर हुए। इस 33 साल का अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो हमारे सामईन है उनको एक क्रक्स निकाल के बताएं, जो ये 33 साल आपने खिदमत की है, इसका क्रक्स क्या है? ये तालीम का जो शोबा जो मैंने इख्तियार किया और 33 साल मैं इसमें रहा हूँ, और इसमें मैंने देखा है कि मुआशरे के हमारे कुछ लोग जो है ना अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कुछ लोग तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते कि वो बच्चों को ये समझते हैं कि चलो बच्चे ने थोड़ी सी तालीम हासिल कर ली है, लिखने पढ़ने के काबिल हो गया है, और वो हालात उनके ऐसे होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि ये रोज़गार में हमारा मुआवन साबित हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 33 साल में से 27 साल का जो अरसा है इसी इस्लामिया स्कूल नंबर 2 में रहा है, और यहाँ जलालपुर जट्टा के अवाम का जो मैं आपको बात बयान करूँ तो ये यकीन जानो कि ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि अब दाखिल कराते वक्त कि सर हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जितना भी हो सके हमारे बच्चे, हम नहीं ज़िंदगी में पढ़ सके, हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि जलालपुर जट्टा का जो माहौल है ना वो इसमें बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात हुई हैं। सर, अब मैं आपकी तारीख पढ़ रहा था और अपने उस्ताद से गुफ्तगू कर रहा था, तो उनके मुताबिक जब आप अपना तालीमी सफ़र तय कर रहे थे तो आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे मुश्किलात थी, उसके बावजूद भी आप एक SST टीचर के दर्जे तक आए, फिर वकालत की डिग्री की, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? पहली बात तो ये है कि यकीन जानिए कि जिस वक्त जिन हालात में मैंने मैट्रिक किया, और मैट्रिक करने के बाद मैं तालीम को जारी रखना चाहता था, लेकिन घर के मसाइल और वसाइल की कमी इस कदर कमी थी कि मैं तालीम को जारी नहीं रख सका। और इस दौरान मुझे दो शख्सियात का नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा कि जनाब चौधरी इस्माइल साहब, डॉक्टर बिशारत इस्माइल साहब के वालिद साहब इस्लामिया नंबर 1 में साइंस टीचर थे, और इसके अलावा हमारे महल्ले में एक महमूद साहब जिनका तल्लुक़ हाजीवाला से था, उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। इन दो शख्सियात ने मुझे कहा कि असगर यार आप बहुत ही गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप तालीम को जारी रखें और पढ़ें, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन पता नहीं कि मेरे जो असल जज्बात या मेरी सोच या मेरी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने उनको ये तो कह दिया चलो ठीक है, लेकिन मैंने ये गुआरा नहीं किया
کہ میں کسی سے تعاون لے کر یہ سلسلہ جاری رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرور، میں مستحق تھا، ضرور یہ تعاون لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو میری کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، اور میں روزگار کے سلسلے میں میٹرک کرنے کے بعد کراچی چلا گیا، وہاں مختلف فیکٹریوں میں کام کرتا رہا، اور 3-4 سال بعد میں جب واپس آیا تو مجھے ایک ایسا اللہ نے دوست دیا، جس کا نام میر طاہر اقبال ہے۔ اس نے کہا کہ یار انٹر کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار اتنی میں نے ہو گیا عرصہ تعلیم کو خیر بات کیے ہوئی، تو میں کیسے کر سکوں گا؟ اس نے تو ضد کی بھائی ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے اس کی بات کو مانا، اور میں نے ایف اے کا داخلہ بھیجا، تیاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو ایف اے پاس ہو گیا، اور میں جب ایف اے پاس ہوا تو میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، جوش پیدا ہو گیا کہ یہ تو کوئی اتنے لوگ 2-2 سال کالجوں میں جاتے ہیں اور 2 سال پڑھنے کے بعد یہ کرتے ہیں، تو میں نے تو یہ محنت اتنی زیادہ محنت نہیں کی، میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو پھر میں دوبارہ کراچی چلا گیا، وہاں میرا ایک دوست تھا محمد رفیق، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جناب آپ نے ایف اے کیا ہے، آپ سی ٹی کا کورس کر لیں۔ میں نے کہا یار میں نے کون سا ٹیچر لگنا ہے؟ کہنے لگا یار ٹیچر نہ لگنا، لیکن تو آپ یہ کورس تو کر لیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، وہ میں نے سی ٹی کے کورس میں داخلہ لے لیا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بی اے کرنے کے لیے بھی داخلہ لے لیا ایک اکیڈمی۔ اس کے بعد جناب 1987 میں میں نے سی ٹی امتیازی نمبروں سے پاس کی، اور میں واپس جب جلال پور جٹاں گھر آیا تو میں نے ایک دوست سے پوچھا یار ٹیچر کس طرح لگتے ہیں، کہاں لگتے ہیں؟ اس طرح کا میں نے سوال کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یہ بمبر روڈ پر روز کا آفس ہے، وہاں آپ درخواست دیں اور آپ کو وہ محکمے میں بھیج دیں گے اور آپ ٹیچر لگ جائیں گے۔ 10 اگست 1987 کو میں نے اپلائی کیا، 25 اگست کو میرا انٹرویو ہوا، اور میرٹ کی بنیاد پر 16 ستمبر کو میرے گھر کسی دوست نے وہ آرڈر، میرا ایڈریس پڑا اور دے دیے، اور میرے جلال پور جٹا اسلامیہ نمبر 2 کے ہی آرڈر تھے، اور میری فرسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے 17 ستمبر 1987 اس وقت سے میں نے کہا کہ یہ جو سفر رہا ایک بڑا دردناک سفر تھا اور بڑا مشکلات سے بڑا سفر تھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ کنٹینیو کیا اسے۔ تو سر دیکھیے اس میں سیکھنے والوں کے لیے تو ایک سیکھ ہے، تو آپ ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے جو بچے اس وقت بالکل انہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے آپ کو درپیش تھی؟ آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کیسے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں؟ ہاں بالکل، یہ میسج جو ہے نا، میں اپنی سروس کے دوران اسمبلی میں کھڑے ہو کر طلبہ سے مخاطب ہو کر میں ان کو یہ باتیں بتاتا رہا ہوں کہ بھائی مشکلات جو ہے نا آڑے آتی رہتی ہیں، تو گھبرانا نہیں کسی صورت میں۔ اور میں تو یہاں تک کہہ دیتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی وسائل آڑے آ رہے ہوں تو پھر ضرور مجھے بتائیے گا کہ میں پوری کوشش کر کے وہ آپ کے مسائل جو ہیں نا ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ابھی میں نے انٹر کر رہا تھا، تو اس وقت بھی میں نے اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن جلال پور جٹا میں ایک ادارہ بنایا تھا، جس میں ہمارے میر شبیر صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے، خالد مظفر صاحب ایڈوکیٹ تعاون کرتے تھے، اور دوست بھی، ہم جو اس طرح کے مستحق بچے تھے ان کو یونیفارم اور کتابیں لے کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک میں آپ کے سوال میں ایک اور میں بات ایڈ کرتا ہوں چلوں کہ میں نہیں یہ کہتا کہ میں اپنی جیب سے کسی کی مدد کرتا رہا ہوں، کہ میں ایک طالب علم میرے پاس آ گیا تھا، اس نے کہا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اسلامیہ نمبر 2 کا، کہ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا، تو اس نے کہا سر میرے گھر کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ فیس برداشت کر سکے۔ میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، جس وقت آپ کی فیس کی تاریخ آئے آپ نے مجھے فون کیا، میں اپنے دوست احباب کے تعاون سے 8 سیمیسٹر کی اس کو فیس ادا کی، اور الحمدللہ وہ انجینئر بن چکا ہے، اور وہ آج بھی بڑی اچھی سیلری میں بیرون ملک کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسی بچیاں میرے پاس آئی ہیں
کہ جن کی میں نے سول سوسائٹی کے تعاون سے کسی کو ایم فل میں داخلہ لے کر دیا ہے، تعاون کیا ہے، کسی کو بی ایس آنر میں لے کر دیا ہے، اور آج بھی میں وہ سلسلہ اپنے جو میرے دوست باب ہیں ان کے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سر، جو آپ کو 1 ماہ اضافی چارج دیا گیا گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 2 کی ہیڈ ماسٹرشپ کا، وہ بھی ہم سننے میں آیا کہ ایک بہت تاریخی وقت گزرا ہے، 1 ماہ کا جو گزرا ہے اس میں آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو آپ نے جو 1 ماہ میں جو کام کیے ہیں وہ کوئی بھی بندہ پچھلے 5 سال میں ہیڈ ماسٹر رہ کے نہیں کر سکا یا ابھی تک نہیں کر سکا، تو اس کے پیچھے کیا ویژن تھا آپ کا؟ تو پہلے میں نے جو میٹنگ لی تو میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ جناب اس اسکول کے لیے میرے کچھ ترجیحات ہیں، آپ کے تعاون سے پوری ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں یہ 10 دن کا چارج ہے یا مطلب 1 مہینے کا یا زیادہ دن کا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد جو میں اپنی ترجیحات ہیں ان کو آگے لاؤں۔ تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے شہزادہ صاحب کے زمانے میں ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا تھا، اس میں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ دوستوں کے تعاون سے ٹائلز لگائیں، اس کی باؤنڈری کو مکمل کیا۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا ہو اس کو خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اسلامیہ نمبر 2 1968 میں یہ اسلامیہ نمبر 1 کی برانچ بنی تھی، تو وہاں پہلے ہیڈ ماسٹر عبدالحفیظ بٹ صاحب تھے، 10 سال کا عرصہ رہے، تو انہوں نے بڑی محنت کی اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو میں نے اپنے دوست باب کے ساتھ مل کر مشورے سے جو اسکول میں داخل ہوں تو بائیں طرف ایک پہلا پارک ہے جو میں نے ان کے نام سے عبدالحفیظ بٹ پارک رکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو بڑی بلڈنگ ہے اس میں میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا، میں نے ایک گیٹ پر میٹھے پانی کی واٹر سپلائی موجود تھی، وہاں سے وہاں لے کے گئے۔ کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا ایک یہ بھی حسن ہوتا ہے کہ برآمدوں میں یا دیواروں پر اقوال زرعی لکھوائے جاتے ہیں تاکہ بچے ازبر کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے نہیں تھا۔ میں نے پورے اسکول میں گرین بیلٹ لگوا کر برآمدوں میں کمروں میں تو وہاں قرآنی آیات، حدیث مبارکہ اور اقوال زرعی لکھوائے جو آج بھی اس وقت کی منہ بولتا ثبوت ہیں اور نظر آتے ہیں۔ بالکل سر، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں۔ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے، ٹیوشن کلچر کو اساتذہ نے بڑا پروموٹ کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال بھی اکثر اخبارات میں بھی آتا ہے کہ یہ جی اساتذہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو میری 33 سال کی سروس ہے اس کا نچوڑ ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس مقام پر اپنی یہ سوچ ڈیولپ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین جانیے اگر 1 مہینہ استاد ٹیوشن ورک میں ڈیلے کر دیں تو والدین کے فون بھی آتے ہیں اور والدین خود بھی آتے ہیں کہ بھائی خدا را معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا جو آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ ٹیوشن پڑھیں، تاکہ جب آپ کے پاس بیٹھیں گے بری سوسائٹی سے بھی بچیں گے اور کچھ لے کر آئیں گے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، ایون یہاں تک بھی بات کی گئی ہے کہ اساتذہ نے بچوں کو کہا ہے کہ جس کے باپ کی جیب میں پیسے نہیں وہ سیکشن بھی چینج کر سکتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جہاں اس طرح کا کام ہوتا ہے، اچھائی کا کام ہوتا ہے، اس میں کوئی میں اس کی بالکل نفی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ مسئلہ درپیش آیا ہو، لیکن میں مجموعی طور پر جو بات کر رہا ہوں نا کہ وہ میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ ان اداروں کے رزلٹ اور جن اداروں میں ٹیوشن ورک نہیں ہوتا ان اداروں کے رزلٹ کا موازنہ کر لیں۔ جن اداروں میں ٹیوشن ورک ہوتا ہے ان کے رزلٹس بہترین ہوتے ہیں اور انہی اداروں کے بچے آگے جا کے بہت ترقی کرتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھے نمبر لینے والا طالب علم آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بچے کو آگے ہی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اس ٹیوشن کلچر میں اگر پاؤں رکھے گا یا پھر اس کی کیسی داد رسی کی جائے گی؟ سر وہ یہ ہے کہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ جب نئی کلاسز شروع ہوتی ہیں نا تو ہمارے جو یہاں ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں وہ اسمبلی میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی بیٹا ٹیوشن آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ پڑھنی ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیوشن کی فیس ادا نہیں کر سکتا یا یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں استاد میرے ساتھ مطلب زیادتی کر رہا ہے تو آپ اکیلے میں آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔
لیکن یہ میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن ضرور اکا دکا واقعات ہو ہی جاتے ہیں. لیکن میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ اپنا میں سمجھتا ہوں نا کہ میں بھی ٹیوشن ورک کرتا رہا ہوں، اور یقین جانیں کہ جو طالب علم تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے طالب علم ہیں جو میرے پاس پڑھ کے گئے ہیں. اور میں مزیداری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 33 سال کی سروس میں اگر ٹیوشن پر لوگوں کو تفضات ہوتے تو ضرور میرے سے بھی شیئر کرتے. میں یقین جانیں کہ 33 سال میں نے ٹیوشن ورک بھی کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ میرا ایک بھی 33 سال کی سروس میں کسی والدین نے، کسی طالب علم نے، کسی سوسائٹی سول سوسائٹی کے رکن نے بالکل کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور کبھی بھی آ کر یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں شکایت ہے. بالکل. تو سر آخری ایک پیغام عوام کے نام اور جو ہمارے طالب علم دوست ہیں اور بچے ہیں ان کے نام ایک پیغام، آپ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ تعلیم کو کس حد تک جاری رکھیں، کیسے جاری رکھیں، اور کس طرح مشکل حالات کا سامنا کر کے ان پر ڈٹے رہیں اور اپنی تعلیم کو مکمل کریں؟ اسٹوڈنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کے والدین سے کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے پہلے، کہ والدین کو چاہیے کہ یہ زمانے کی قدریں تبدیل ہو چکی ہیں، اور میں نے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ اس طرح ہی ضروری ہے جس طرح کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس دوران اگر کسی کو یہ مشکلات پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شرم نہ کریں. میرے معاشرے میں، میرے شہر میں ایسی بہت سی تنظیمات ہیں، سوسائٹیاں ہیں جو طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور ان کی تعلیم کا مکمل طور پر خرچہ برداشت کرتی ہیں. اس میں میرے بہت سے شاگرد ہیں، میرے پاس آتے ہیں سر کے کوئی طالب علم مینشن کرے، اور میں مینشن کرتا ہوں اور ان کی وہ مدد کرتے ہیں. اور میں نے وہ بھی طالب علم دیکھے ہیں، یقین جانیں کہ چھٹی کے بعد یا چھٹی والے دن بھی جا کر مزدوری کرتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں ان کی عظمت کو سلام پیش ہے کہ وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے بڑی مزیداری کی بات ہے کہ سپیریئر کالج کا جب آغاز ہوا تھا نا، تو ایک میرے اسکول کا اسلامیہ نمبر 2 کا طالب علم تھا جس نے مزدوری کرتے کرتے، جناب میرا مطلب ہے کہ اس نے میٹرک کا امتحان دیا، اور کالج والوں نے اس کا افتتاح جو ہے نا اپنے کالج کا اس لڑکے سے کروایا تھا، اور جتنے دن وہ کالج تعمیر ہوتا رہا اس بچے نے وہاں مزدوری بھی کی. معاشرہ بھی ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور میں بھی الحمدللہ حاضر ہوں اگر کوئی طالب علم ایسا ہو جس کے اس وجہ سے اس کی تعلیم میں رکاوٹ ہو کہ وہ مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ہوں. اور میں جہاں تک اور جتنی میں تعلیم حاصل کر سکا، میرا پیغام ہے کہ میں الحمدللہ اس کے ساتھ تعاون کروں گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا خاص وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.